अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ ककमोया की फाइनली थर्ड लास्ट एपिसोड। घबराए नहीं, बहुत ही प्यारी और मुकम्मल एंडिंग होगी। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। बैठक लग चुकी थी और हिजर के हमरा खुदा हून और साहिल शरीक थे, जबकि खुद जमशेद साहब भी मुअज़्ज़ज़ीन के बीच बराजमान थे। अलबत्ता मनाहिल को हिजर ने अबीर के हवाले किया था और खुद यहाँ आया क्योंकि ये मामला ना निपटाता तो उसकी ईद फीकी रहती। जबकि मिनहाज के चेहरे पर परेशानी की शिकनें वाजिया देखी जा सकती थी। तहसीलदार मलिक साहब के रवैये और तवज्जो में आज भी अव्वल दिन सी नरमी थी, जबकि आज करमदाद भी काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे थे। मिनहाज ने बैठक में गलत बयानी से काम लिया था और मेरे पास इसका सबूत मौजूद है। हमारी नीयत मिनहाज को गांव के तमाम मुअज़्ज़ज़ीन के सामने शर्मिंदा करना या बुरा बनाना नहीं है, बस उसके साथ साथ बाकियों को भी तंबीह देना चाहते हैं कि ऐसे किसी पर इल्ज़ाम और बहतान तराशी हरगिज़ अच्छा फेल नहीं है और इसकी कड़ी सज़ा शर्मिंदगी और जलालत की सूरत मिल सकती है। आहून ने उठ खड़ा होते तमाम हाजरीन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करते मुहातिब किया, तो जहां हर कोई सबूत जानने को बेताब नजर आया, वहीं मिनहाज के चेहरे पर हजारों परेशानी, अताब और घबराहट के रंग आकर गुजर गए। जी आहून बच्चे, गलत बयानी करने वाले को तंबीह जरूरी है। लाइए दिखाएं क्या सबूत है। तहसीलदार हौसला अफजाई निगाहों से आहून की जानिब देखते हाथ बढ़ाते बोले, जिस पर वो आगे आया और अपने हाथ में पकड़ा फोन तहसीलदार मलिक साहिब के हाथ में थमाया। तमाम मजमा और तमाम मुअज़्ज़ज़ीन हमतन गोश हुए। मिनहाज के हाथ पैर फूले। मैंने इन दो को गले पड़े नहीं देखा था। हिजर ने जो बैठक में बताया वही सच था। मैं तो मन्नू को पसंद करता हूँ, पर यह मुझे घास तक नहीं डालती थी, उल्टा मुझे देखकर ऐसे रास्ता बदलती थी जैसे मैं कोई कुत्ता बिल्ला। फिर इसके बाप ने भी मेरी बैठक में जो बेइज्जती की वो अंदर आग लगाए हुए थी। बस उस दिन जब मन्नू को शहरी छोड़े के साथ देखा, मेरे अंदर का इंतकामी कीड़ा जागा और मैंने ये सब बढ़ा चढ़ाकर तहसीलदार साहब को शिकायत लगा दी। मुझे माफ़ कर दो। तमाम लोगों ने सच्चाई खुद मिनहाज की जुबानी सुने। हैरत अफसोस से चहमगोइयाँ शुरू की। हर कोई नाराजगी से मिनहाज को घूर रहा था। आहून ने मुस्कुराती आंखें घुमाकर हिजर पर डाली, जो अपनी असली शरारत पर उतरा आहून को आंख मार गया, जबकि जमील साहब भी कदरे पुरसुकून लगे। साहिल ने भी मुस्कुराकर हिजर का कांधा थपका, जो हौसला अफजाई थी। जबकि मिनहाज को गर्दन घुटती अभी से महसूस हो रही थी। किस कदर गलत हरकत की तुमने मिनहाज। अहमद नगर जो एक अच्छा मेहमान नवाज गांव मशहूर है, तुमने उसकी मेहमान नवाजी पर कालिक थोपने की कोशिश की। मरियम बच्चे को तो हम इंसाफ ना दिला सके, लेकिन अब तुम्हें इकट्ठी सजा जरूर देंगे। तुम अहमद नगर से कल का सूरज निकलते ही निकल जाओ, क्योंकि असल खराबी तुम जैसे बदनीयत और तंग नज़र लोग हैं। और तमाम अफराद ये बात सुन लें कि आइंदा अगर कोई ऐसी मंसूबा साजी या साजिश में मुलविस मिला तो इसे भी अहमद नगर से बदर की ही सज़ा मिलेगी। तहसीलदार साहब के मुनसिफ फैसले पर तमाम अफराद मुत्तफिक थे, जबकि मिनहाज ने बहुत वावेला किया, माफ़ी मांगी, पर फैसला हो चुका था। और हिजर बच्चे, आपने जो गलतियां की उसकी आपको भी सज़ा मिल चुकी है। इस वक्ती रुसवाई से सो उम्मीद है अब आप हमारी मन्नू के लिए बेहतरीन हम सफ़र बनकर दिखाएंगे, ताकि हम आपकी गलती भी खुले दिल से दरगुजर कर सकें। और ये बात आप सब सुन लीजिए, निकाह से पहले तक तमाम मर्द औरतें एक दूसरे के लिए हराम, नामहरम और नाजायज़ हैं प्यारो। अगर आपको कोई औरत पसंद आए तो सीधा और मुकद्दस राह अपनाकर इसे निकाह में लें। किसी औरत का राह रोकना, इसे तंग करना, इसे जहनी और कल्बी परेशान करना भी जिनसी हरासमेंट में आता है, जिसकी कानूनी और शरई हर तरह से मुकर्रर सज़ाएँ हैं। उम्मीद है गाँव वाले इस छोटे मगर पुरअसर हादसे से सीखेंगे। हम दुनिया का माहौल बेहतर करने पर कादिर ना हों, पर हम अपने गांव, कस्बों, शहर, मोहल्ले और इलाके के मुहाफिज बनकर अपनी नस्लों को ज़रूर गुमराही से बचा सकते हैं। तहसीलदार साहब की मुस्बत बातों ने तमाम मुअज़्ज़ज़ीन और गांव वालों को मसरत बख्शी कि सभी उनकी आला सोच पर तालियां बजाते उठ खड़े हुए, जबकि जमील साहब ने भी आगे उठकर आते हिजर को अपने गले लगाया। गोया असल चांद रात तो बैठक में सजी, जब हर हलिश मिटने के बाद तमाम लोग खालिश और नाराज़गी से निकल आए। हेजर की जिंदगी का भी ये भले मामूली मगर लाइफ टर्निंग हादसा था, जो इसे मनाहिल से इमोशनली अटैच कर गया। सब वापस हवेली लौटे तो चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ी। जबकि 12 बजे तक जमील साहब ने जब जाने की इजाज़त ली तो मनाहिल भी साथ ही गई। आहून ने हिजर को साथ ज़बरदस्ती भेजा ताकि बाहमी रही सही खलिश भी मिट जाए। मनाहिल बाबा के प्यार और शफकत पर और राज़ी होने पर सब कुछ भूल चुकी थी। ये भी कि हिजर से अब उसका कैसा रिश्ता है।
میری وجہ سے جو آپ کو شرمندگی اور پریشانی ہوئی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں جمیل انکل۔ میں گاؤں کے رواج اور حدود سے انجان تھا۔ وہ دونوں ہی مہمان خانے میں براجمان تھے، دونوں طرف دل باری تھے۔ تبھی ہزر کو چپ رہنے کے بجائے بولنا ہی مناسب لگا۔ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ بچے، اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ عید کے بعد مناسب طریقے سے میں منو کو تمہارے ساتھ رخصت کر دوں گا، تب تک اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ میں بھی اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ جمیل صاحب کی بات سنے ہزر کا ڈوبا دل بحال ہوا، ورنہ اسے خدشہ تھا کہیں جمیل صاحب مناہل چھین ہی نہ لیں۔ جیسا آپ چاہیں، مجھے اجازت دیں پھر۔ ہزر نے تابیداری کے سنگ اجازت طلب کی تو جمیل صاحب بھی اٹھے اور پلٹ کر کچھ دور کاؤچ کی بازو پر رکھی باریک مردانہ شال اٹھا کر قریب رکتے ہزر کی شانوں پر لپیٹی۔ وہ خفیف سا حیرت زدہ مسکرایا۔ پہلی بار سسرال آئے ہو، یہ چھوٹا سا تحفہ، خوش رہو۔ ہزر نے شکریہ ادا کیا اور چادر بے ڈنگے سے لپیٹ کر باہر کی راہ لی۔ اس سے پہلے دروازے تک جاتا مناہل کی کلائی میں پہنی چوڑیوں کی مدھم آواز پر چہرے پر سنجیدگی سجائے پلٹا۔ وہ سامنے ہی کھڑی سے بیگی آنکھوں سے تک رہی تھی۔ آپ جا کیوں رہے ہیں؟ مناہل نے پاس آ رکتے اداسی کے سنگ پوچھا۔ جیسے تمہاری زندگی میں آیا تھا ویسے جانا بھی تو ہوگا۔ دیکھو میں نے جو بونچال لایا اسے کافی حد تک سنوار دیا کپ کیک۔ اب سب پہلے جیسا ہو گیا۔ میں جاؤں گا اور تم نے جو سب ختم کرنے کا تقاضا کیا اس پر عمل کروں گا، پھر تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گی۔ احمد نگر کا راستہ بھول جاؤں گا تا حیات کے لیے۔ مقابل کی بھیگتی آنکھوں سے بے نیاز وہ مسلسل اپنی اہمیت بٹورنے کے چکر میں مناہل کی برداشت آزما رہا تھا۔ ڈائیورس دے دیں گے؟ وہ ڈبڈبائی اکھیوں سے ہزر کو تکنے لگی۔ یہ میری چوائس ہے، تم دوبارہ یہ سوال مت کرنا۔ ہزر نے نرم سی تنبیہ کی اور پلٹا تو مسکراہٹ لبوں کا احاطہ کر گئی۔ مناہل نے رونے پر بڑی مشکل سے قابو پاتے بہت ہمت جمع کرتے ہزر کا ہاتھ ہتھیلی پر انگلیوں کی گرفت جمائے پکڑا۔ جناب کی آنکھوں کے کنارے تک خمار اترا۔ اگر دوبارہ پوچھا تو کیا کریں گے؟ مناہل کے لبوں سے نکلتی لرزتی سی سرگوشی ہزر خاقان کے دل پر بے خودی طاری کر گئی۔ کچھ زیادہ نہیں، تم پر اپنے سارے حق اکٹھے لٹا دوں گا، پھر لیتی پھرنا مجھ سے ڈائیورس اور پناہ، آخری سانس تک۔ اس شخص کا لہجہ صاف صاف یہ بتانے والا تھا جسے وہ ہارنے لگا ہے۔ آواز میں لڑکھڑاہٹ والی دلکشی تھی، لہجے میں شدت اور آنکھوں میں سوز۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں یا اکسا رہے ہیں؟ وہ روحانسی ہونے کے ساتھ سوال کرے، اس کا ہاتھ بھی غیر دانستہ جکڑ کر دبا گئی۔ کیا جانتی مقابل کیسے کیسے ارمان جاگ گئے ہیں۔ میں تمہیں اپنا بنا رہا ہوں۔ وہ سرگوشی کی صورت اپنے ہاتھ کے گرد امر بیل سا لپٹا۔ مناہل کا ہاتھ دیکھے بولا۔ اسے لگا تھا وہ سن نہیں سکی، پر وہ آنکھوں سے اس کا ہر نقش پڑ رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس کچھ دیر اس نے ہزر کے ہاتھ کو پکڑ کر محسوس کرنا جاری رکھا کہ ہزر کو لگا مزید اس لڑکی نے ہاتھ یوں ہی تھامے رکھا تو وہ ان ہاتھوں کو چاہ کر بھی جدا کرنے لائق نہ رہے گا۔ تم مجھے بول کر ہی روک سکتی ہو، ہاتھ پکڑنا کافی نہیں۔ وہ گم کر سامنے آیا۔ مناہل نے اس کا ہاتھ فوراً سے چھوڑا۔ میں کیوں روکوں، میرے ہیں ہی کون آپ؟ حق لانے کے بیچ مسلسل مناہل نے نظریں چٹائیں۔ تم ڈیڈ کی بیٹی ہمیشہ رہو گی، سو فکر مت کرنا۔ وہ تمہارا ایڈمیشن جلد کسی کوکنگ اکیڈمی میں کروا کے ہی دم لیں گے۔ تم ایک اچھی شیف بنو گی، پر پلیز مسالے دھیان سے ڈالنا۔ ہر کوئی ہزر نہیں جو بریانی وائبس والا پاستا چپ چاپ کھا لے گا۔ میں تو ہوں ہی اضافی، تو میرے ساتھ تمہارا رشتہ رہے نہ رہے ایک جیسا ہی ہے۔ اب تم مزے سے عید کرنا، کسی ٹینشن کے بنا۔ تھینک یو میری اتنی ساری بکواس جو اب تک برداشت کی۔ باقی تمہیں تمہارے گاؤں میں اور بابا کے پاس خوش دیکھ کر میں نے ابھی ہی اپنی عمر بھر کی ساری عیدیں منا لی۔ تھینک یو میرا تھوڑی دیر چاند بننے کے لیے۔ اللہ حافظ، وہ کہہ کر واپس پلٹا اور دبا دبا مسکرائے گھر سے نکلا۔ پر مناہل کے ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے پر ہزر کے قدم تھم گئے۔ وہ اسے تنگ کر کے مناہل کے جذبات اگلوانا چاہتا تھا، پر باخدا اسے رلا بیٹھے گا یہ نیت نہ کی تھی۔ اس سے پہلے وہ واپس جاتا جمیل بائی کی آواز پر رک گیا۔ تو رو کیوں رہی ہے منو میرا بچہ؟ بابا کے چہرہ ہاتھوں میں بھر کر پوچھنے پر وہ اور برا سے سکنے لگی۔ بابا کچھ نہیں، آپ بہت یاد آئے مجھے تبھی۔ وہ فوراً سے بات بدل گئی تو جمیل نے پکڑ کر مناہل کو اپنے سینے میں بھینچا، جبکہ ہزر اداس سا مسکرایا۔ میں قربان جاؤں، آج اندر تیار ہو، تجھے عید کی خریداری کروانے لے کر جاتا ہوں۔ رو مت میرے دل کے ٹکڑے۔ بابا کے ساتھ لے جانے پر وہ گئی تو، پر بار بار جیسے مڑ کر دروازے کو دیکھ رہی تھی۔
اس نے ہجر کا سکون ہوا کر دیا۔ بس نہ چلا کہ پیچھے ہی دوڑ جائے، پر اب پنگا لے بیٹھا تھا تو سہنا بھی تھا۔ یار کیا ہو جاتا اگر وہ کہہ دیتی ابا جی سے کہ مجھے ہجر چاہیے؟ شوہی، مجھے آپ یاد آ رہے تھے، ہاں جھوٹی کہیں کی۔ ہجر بیڈ پر چوڑا ہو کر لام لیٹ ہوئے کب سے بڑبڑا رہا تھا، اور آہون اپنے صبح نماز پڑھنے والے جوڑے کو خود استری کرنے میں لگا تھا۔ یہاں تک کہ ہجر اور ابا جان نے بھی اپنے اپنے کرتے پاجامے مفت کے سرونٹ کو تھما دیے تھے۔ اب ابا جی کے سامنے وہ یہ کہتے اچھا تھوڑی لگتی، تجھے کیا جلدی تھی آنے کی، وہیں پڑا رہتا نا، دیکھ بٹ رہی تھی جو توڑا چلایا، مناہل سے کرواتا نا کپڑے استری۔ اور کرنل صاحب کو دیکھو، اس عمر میں رنگ بازی چڑھی ہے، لے کر نکل گئے امی کو چاند رات کی آؤٹنگ پر، اپنا تمبو سا کرتا میرے سر ڈال گئے استری کے لیے۔ آہون کی تب پر ہجر نے ہنس کر جلے سلگے یار کو دیکھا جو بابا کے استری سٹینڈ سے باہر گرتے کرتے کو سنبھالتا چڑ رہا تھا۔ کہے تو ہٹلر کو آواز دوں کہ آ کر میرے یار کو ایک مٹھاس بھری ڈوز دے جائے۔ وہ لڑکی کم تھی کہ زخموں پر نمک چھڑکنے کو یار بھی آگے آ گیا۔ میرے ہاتھ دیکھ بندے، میں اس کی دی مٹھاس کے بنا ہی اچھا ہوں، کب سے ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے، چلو شوز پالش کر سارے نکمے۔ آہون نے بھی کرتا الٹ پلٹ کر دیکھتے کوفت اگلی، کیونکہ جتنا وہ استری کر چکا تھا پھر سے اکٹھا ہونے پر سلوٹیں پڑ چکی تھیں۔ یار میں تجھے پالشیا لگتا ہوں؟ ہجر نے اٹھ بیٹھتے احتجاج کیا۔ ابھی تو زہر لگ رہا ہے، آہون نے کرتا ایسے ہی ہینگ کرتے جل کر کہا، جس پر ہجر نے ہر شام انکل کے کرتے سے کی گئی ناانصافی پر دان نکالے۔ نہ زہر لگتا تب تشویشناک تھا، یہ تو عام بات ہے۔ ویسے یار اب میں ابیر کو لے کر تیری جلن سمجھا ہوں، مجھے تو جمیل صاحب سے بھی جلن ہو رہی۔ جب وہ ان کے سینے لگی تھی لگنا میرے گلے بنتا تھا، آخر کو اس کا شوہر ہوں۔ ہجر کی نایاب باتیں سنے آخون نے خونخوار نگاہوں سے گورا۔ اور وہ باپ ہے، تیری نا سیٹنگ ہل چکی ہے، تجھے ٹیوننگ کی ضرورت ہے، آیا بڑا شوہر۔ آہون نے پرے کرتے دوسری قمیض پکڑ کر اسے میز پر جیسے پٹخا۔ ہجر کی مسکراہٹ میں شرارت گلی۔ تمیز سے استری کر میری قمیض۔ ہجر نے جان بوجھ کر روب جمایا۔ کیوں، بے ادبی ہو گئی ہے؟ لے، نہیں کرتا، کیا کر لے گا؟ آہون ہتھے سے اکھڑا تو ہجر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے جذباتی ہوتے ماتھا چوما۔ آہون اور تپا، میری اماں مت بن۔ آہون نے اس جونک کو پرے جھٹکا۔ جانی میں نے سوچا تجھے بتاؤں کہ ایسے تو کتنا پیارا لگتا ہے، جان کو وجنے والا، بھول کر بھی ایسے ہٹلر کے سامنے مت کرنا، وہ پاگل ہو جائے گی جیسے میں ہو گیا۔ ہجر کی بات سنے آخون نے لپک کر اس کی گردن دبوچی۔ مناہل ہاتھ نہ آئی تو مجھ پر ہی شروع ہو گیا تو، چل نکل خرافاتی شے۔ آہون نے بینسے کی مانند اگریسو ہونے پر اب تو شک کی گنجائش نہ رہی تھی کہ بیچارہ ترسا ہوا ہے، تو اور کیا کروں جانی، جو ہاتھ لگے غنیمت۔ ابھی بھی ہجر کا غیرت کھانے کا دور دور موڈ نہ تھا۔ یہ پراپرٹی بکڈ ہے، خبردار جو میلی نظر ڈالی مجھ پر۔ آہون نے واپس قمیض سے لڑتے علم میں اضافہ فرمایا، ہائے بیچاری یہ توبہ شکن پراپرٹی جس سے حاکم بھی منہ نہیں لگا رہی۔ ہجر نے کمینگی سے آنکھ دبائی اور شرافت سے پالشیا بنا، جبکہ آہون نے دبی دبی مسکراہٹ کے سنگ باقی استری والا کام قدرے تمیز سے کیا تھا، کیونکہ یہ بندر نما دوست غصے اور جھنجھلاہٹ کو مسکراہٹ میں بدل چکا تھا۔ فائنلی عید کا دن آ چکا تھا اور عید سے زیادہ آج بڑی حویلی میں دو مہندی فنکشنز کی تیاری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ عیدی دے میں کچھ 600 دینا اوکے نا ساحل پا؟ روحان صاحب صبح سے ہر فرد سے 3 بار عیدی پٹور کر اپنا کھیسا بھر چکا تھا، اور ابھی پھر عید پڑھ کر آتے مرد حضرات اور گھر کی خواتین سے مانگ رہا تھا۔ نہ 600 کس خوشی میں دوں؟ ساحل نے والیٹ نکالتے قدرے حیرت سے دریافت کیا۔ اگر آپ مجھے 600 دیں تو میرے کول ٹوٹل 5000 ہو جائے گا، تے شامی بابا سے پھر لوں گا اور پستول۔ اس سے پہلے روحان بیچارہ بتاتا، ساحل نے چٹے جوڑے میں حسین لگتے روحان کی گردن دبوچی۔ تو باز نہیں آئے گا؟ کھوتے، پستول جو ہے وہ گنڈے چلاتے ہیں، ادھر کر سارے پیسے، سب کو صبح کا لوٹ ہی جا رہا ہے۔ ساحل نے اسے دبوچ لیا، پر پیسے تو اس نے سجل آپا کے پرس میں رکھوائے تھے۔ جیب سے اس کی ساحل کو مسئلہ ہوا بس 100 کا نوٹ ہی ملا۔ بچوں میرے پیسے میری آپی جانی دے کول ہیں، ہی ہی۔ روحان نے جیب سے 100 نکلنے پر ساحل کو منہ چڑھایا۔ آپی تو ٹھیک ہے، یہ جانی کس خوشی میں بکا تو نے؟ سجل سے جڑا جانی سنے دانت پیسے آخر تک دبی آواز میں گورتا ساحل روحان سمیت سامنے سے لاؤنج میں آتی سجل کو بھی ڈرا گیا۔ تو اور کیا آپی نانی کہوں؟ روحان نے کھجلاتا ہوا لقمہ دیا۔ ساحل نے ایک سر پر لگاتے اسے ابھی 2 اور لگانی تھی،
پر سجل نے آ کر اپنے ننھے معصوم ویر کو ساحل کے چنگل سے آزاد کروایا کہ وہ سرما بنا رہے ہیں، اس کا عقل اس کی پہلے ہی کم مقدار میں ہے۔ جاؤ روحان، اماں جان نے تیرے لیے دہی بڑے بنائے ہیں، ٹھوس لے۔ سجل نے اسے لالچ دیے بگایا، ورنہ وہ لیچڑ ابھی ساحل سے 8,000 پورے کر کے رہتا۔ ساحل کا دھیان تو اورگینزا کا اٹھا اٹھا انچل بے مروتی سے سنبھالتی سجل نے جکڑا، جو پرپل پنک ڈریس میں انتہائی پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے بوا نے اس کی بھی فرینچ کی تھی، بربر ہاتھوں پر مہندی تو وہ رات ہی سیلون سے لگوائی تھی۔ نظر اتروائی تم نے؟ ساحل نے اٹھ کھڑا ہوتے سنجیدگی سے پوچھا۔ سجل دھیان اس پر ڈالے حیران سا مسکائی۔ مجھے نظر لگ سکتی ہے؟ وہ الٹا شوہی سے سوال کرے ساحل کو بھی سنجیدگی ترک کرنے پر مجبور کر گئی۔ ایسی ویسی، جاؤ نظر اتروا کر آؤ بوا سے۔ ساحل کی آنکھوں کا مرکز اب بھی وہ پرکشش حال والا شفاف چہرہ تھا۔ آپ اتار دیں، وہ محبت بھرے لاڈ کے سنگ بولی۔ اس سے زیادہ اس کی آنکھیں چہکی۔ کل اتارنے کی کوشش کی تھی، تم باغ نکلی تھی، ابھی بھی ویسا ہی کرو گی؟ ساحل کے لہجے سے شکوہ چھلکا۔ وہ بمشکل شرم کی ردا میں لپٹی آنکھیں اٹھا کر ساحل پر ڈال سکی۔ پھر آج مجھے نظر لگ جانے دیں پھر آپ۔ گلابی لبوں پر سجی مسرور مسکراہٹ لیے سجل نے دل بڑا کرتے فیصلہ سنایا۔ میرا کیا ہوگا پھر؟ ساحل نے اس کے روپ اور رعنائیوں سے لمحہ بھر بھی نظر ہٹانی دوبر ہو رہی تھی۔ آپ کا اللہ ہی حافظ، کیونکہ جس سے اپنا آپ نہیں سنبھلتا وہ سجل جیسی پھلجڑی کو سنبھالنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ اترا رہی تھی کیونکہ محبت ہونے کا خمار بن پیے بہکا دیا کرتا ہے۔ تو امید نہیں ملی اور باتیں کر رہی ہو سنبھالنے کی، اس قدر ظلم سجل؟ وہ پھر سے اسے اشارتاً طلب کرتے تیوروں میں خمار کا عطر چھڑکے سرگوشیوں میں ڈلا۔ سب آس پاس ہیں، ایسے میں آپ کو عید ملی تو سب سے جوتے پڑیں گے۔ میں مہندی کی دلہن آج پٹنا نہیں چاہتی، کل اکٹھی مل لوں گی۔ سجل نے ہری جھنڈی دکھا کر طرز جناب کو پھر سے انتظار کی سولی چڑھا ڈالا۔ وعدہ کرو کل ملو گی۔ ساحل نے اس کی بازو دبوچے روکا اور ارد گرد نظر بھی گھمائی کہ کوئی ان کی طرف دیکھ نہ رہا ہو۔ کل دلہن ہوں گی آپ کی، یہ وعدہ کرتے دل نہیں کانپا آپ کا؟ سجل نے اس کی بے تابی پر چوٹ کی تو جناب خفیف سا مسکراتے نظریں چرا گئے۔ بہت کانپا، پر کیا کروں، پھر سے تمہارے بھاگنے کا خوف ہے۔ عید مبارک میری جان۔ ساحل نے جھک کر اس کی جبیں چپتے شرارت و محبت کے امتزاج کے ہمراہ سجل پر سرخیاں اتار دیں۔ خیر مبارک آپ کو بھی، سجل نے جلدی سے کہا اور شرما کر بھاگ گئی۔ اور ساحل صاحب کی بس ایک لمحے میں پھیکی سی عید میٹھی ہوئی۔ کرم داد بھی اندر باورچی میں پہنچ کر 5,000 کے کڑکتے نوٹ نکال کر اپنی وڈی حسیناؤں کو عیدی دیتے خود بھی لش پش چمک رہے تھے۔ ابیر بھی بلیک کلر کے جوڑے میں پیاری لگ رہی تھی، جبکہ بوا اور حاجہ کا چکن کا بوتیک اسٹائل جوڑا بھی سیم اور خوبصورت تھا، بس رنگوں میں فرق تھا۔ آہون کی فیملی اور جمیل صاحب کو کرم داد نے دن کے کھانے پر بڑی حویلی مدعو کیا تھا، کیونکہ اب یہ سب ہی ان کا کنبہ تھا۔ پھر لنچ کے بعد مہندی کی تیاریاں بھی تو شروع ہونی تھیں اور سب نے مل جل کر ہی کرنی تھی۔ لنچ میں سب ایک ساتھ بڑی حویلی کی ڈائننگ پر براچمان الگ ہی خوبصورتی کا سبب بنے۔ آہون ہاف وائٹ شلوار سوٹ میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، اور اچھی بات تھی سب مرد حضرات نے ہی شلوار قمیض پہن کر گاؤں اور اپنے کلچرز اور پھر مذہب سب کو فالو کیا تھا۔ تمام لیڈیز کے بھی سر سے دوپٹہ نہ ڈھلکا تھا۔ ہیزر نے بہت جبر کرتے خود کو مناہل کی طرف دیکھنے سے روکا تھا، کیونکہ وہ سب لڑکیوں سے پیاری لگ رہی تھی، پھر تھی بھی چپ چپ، جبکہ آہون کی سرکش اور تنبیہی نظریں بیر صاحبہ کا بھی کاہے بکاہے امتحان بن رہی تھی، جبکہ سجل تو ساحل کے بس عام سا دیکھنے پر ہی گلاب ہوئے جا رہی تھی۔ لنچ سب نے کیا اور حقان صاحب بھی آ چکے تھے۔ وہ جمیل سے بھی ملے اور تھوڑی دیر میں ہی ہنسی مذاق کی محفل نے عید کے رنگ دوبالا کیے۔ آہون ڈرنک کی تلاش میں کچن آیا تو ابیر بھی سے دیکھتی وہیں چلی آئی، جو گلاس میں اپنے لیے کولڈ ڈرنک ڈال کر اس میں ایڈ کرنے کے لیے آئس کیوب تلاش رہا تھا۔ کچھ چاہیے آپ کو آہون؟ وہ اس کے عقب میں رکتی مسکراہٹ کو لبوں میں دبائے بولی۔ ہاں تم ملو گی؟ وہ بد لحاظی سے گھوما تو ابیر اس جھٹکے پر سہمی، پھر ساتھ ہی ہنسی۔ میں کل مل جاؤں گی، ایسی بھی کیا ناراضگی ہے کہ عید بھی وش نہیں کی؟ ابیر نے فریج سے آئس کیوب نکال کر آہون کے لیے گلاس میں 2 کیوب ڈالے، پوچھا تم نے کون سا وش کی مجھے؟ آہون بگڑا، پھول اور میٹھا بھیجا تو تھا مسٹر آہون۔ وہ واپس فریج میں بقیہ آئس کیوب پلیٹر رکھے گھومی۔ ہاں، آہون نے برہمی جتائی اور گلاس اٹھائے کچن سے نکلنے لگا۔ کتنا روٹتا ہے یہ لڑکا، وہ اپنی انا ترک کرے اس کی راہ میں آ رکی، تھوڑا غصہ بھی لگی۔
کتنا ناراض کرتی ہے یہ لڑکی، وہ کسی سے کم تھا؟ ابیر نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑا اور ویسی ہی گہری مسکراہٹ سمیت آہون کو تکنے لگی۔ غصے اور وقتی چڑ پر اوس گری۔ آپ پر یہ ادائیں سرچتی ہیں؟ ایمی تو نازلیاں عاشق نہیں ہوتی۔ وہ پھر سے لڑنے کا بہانہ تراش لائی۔ مجھے بس ابیر عاشق چاہیے، تم مجھے نازلی کے نام سے جلانا بند کرو گی یا؟ آہون نے قہر برساتی نگاہوں کو ابیر کے محبت سے دیکھنے پر نرم کیا۔ یا کر ہی کیا لیں گے آپ مسٹر آہون؟ وہ مچلتی ہوئی ضد میں آفت لگتی تھی۔ وہ یوں پگھلا جیسے ابیر آگ کا شعلہ ہو اور آہون جبرائیل موم۔ میں تمہیں کل کے بجائے ابھی بھگا کر لے جاؤں گا۔ فوراً سے دھمکی دی۔ پورے باورچی حال میں ابیر کی ہنسی کھنکی۔ اتنی پیاری ہو گئی ہوں آپ کو؟ وہ پیار سے اس کا ہاتھ اوپر کرے چومتی آہون کے سارے غصے کی بینڈ بجا گئی۔ نہیں، اتنی ضروری ہو گئی ہو۔ گلاس میز پر رکھتے آہون نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ ابیر کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی احتیاط و شرم بے حد خوبصورت تھی۔ لگتا ہے کوئی روٹھا ہوا مان گیا مجھ سے۔ وہ بھی دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے شرارت سے بولی، نہیں کل مانوں گا۔ ابھی بس عید کی وجہ سے ناراضگی میں پوز لے رہا ہوں۔ آہون نے ابھی بھی لاڈ کے سنگ آگاہ کیا۔ ابیر کی دھڑکنیں تیزی پکڑ گئیں۔ پوز لے ہی لیا ہے تو عید مل لیں۔ ابیر نے اپنی گرے آنکھوں میں خواہش کا دیپ جلایا۔ ملو نا؟ وہ بھی خمار بڑا مسکرایا۔ آہون، وہ گھبرائی، بہت پیاری لگی۔ عید مبارک ابیر۔ آہون نے تمام خمار اور مطلبی انداز رد کرے اسے جذب سے کہتے ہی گلے لگایا۔ وہ بھی خوشی خوشی سانس بھرتی اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ جہاں کی عافیت بتانی ممکن نہ تھی، سمجھانی محال تھی۔ آپ کو بھی آہون؟ وہ کچھ دیر بعد اس کی بازوؤں کے حصار سے نکلی تو چہرہ حجاب آلود تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے جھک کر اس کی جبیں چومتا اپنے اندر بھی نشاط اتار گیا۔ آپ سے کم۔ اور سنیں، یہ ٹھنڈا ڈرنک پی کر گلا خراب مت کر لیجیے گا، کل شادی ہے ہماری۔ ابیر نے بھاگنا ہی مناسب سمجھا، پر آہون نے اس پھدک کر بھاگتی ابیر کو دبوچ کر واپس لپیٹا۔ کیوں کل راگ گوانے ہیں تم نے مجھ سے؟ آہون کی شرارت مقابل کو بلش کروا گئی۔ نہیں، اب سے آپ کی بے اختیاریوں کی کہانی سننی ہے، چھوڑیں اب۔ ابیر نے بھی تھوڑی ہمت کرتے برابری کا جواب دے کر آہون کو ارشش کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو تمہیں سنانے کے ساتھ رٹوا بھی دوں گا، تم فکر مت کرو۔ جاؤ، کل تک جتنا ہو سکے بھاگ لو مجھ سے۔ آہون کے آزاد کرنے پر وہ مسکراتی ہوئی گھورتی گئی، جبکہ آہون نے جان بوجھ کر برفیلا مشروب اٹھا کر بڑا سا سپ بھر کر اپنے اندر ٹھنڈ پہنچائی۔ جہاں اس لڑکی کی موجودگی نادیدہ آگ بھڑکا گئی تھی، وہیں لنچ کے بعد بڑی حویلی کے بیک یارڈ باغیچے میں کھڑا ہزر اسموکنگ کر رہا تھا۔ کش پر کش لیے جا رہے تھے۔ جب مناہل نے بھی ذرا تازہ ہوا کے لیے قدم باہر کی طرف بڑھائے، ہزر پر نظر پڑتے ہی وہ اس کے آگے چہرے پر پھیلتے دھوئیں پر خفا ہوتی ساری ناراضگی پرے کیے پاس آ رکی۔ عید والے دن اسموکنگ کون کرتا ہے؟ دیں ادھر۔ مناہل نے اس کے ہونٹوں میں دبی سگریٹ جھپٹ کر لی اور گھاس میں گراتے ہی اپنی ہیل سے مسل دی۔ اور یہ سب بہت اچانک کیا گیا۔ عید والے دن بیوی والے ایسے اکیلے بھی نہیں ہوتے۔ وہ سیدھا سیدھا طنز مار گیا۔ مناہل نے مزید قریب ہوتے اس کی آنکھوں کے سامنے جم جاتے ہزر کو آنکھیں چرانے پر مجبور کیا۔ آپ نے کہا تھا آپ جا رہے ہیں۔ وہ اس کے شکوے کو یکسر نظر انداز کر گئی۔ ہزر نے سرسری سی نظر مناہل پر ڈال کر ہاتھ بالوں میں انگلیوں سمیت پھیرے، گہری سانس بھری۔ ہاں، آخون نے کہا عید تک رک جاؤں، کہو تو ابھی چلا جاتا ہوں۔ سب پیارے پیارے اپنوں میں ہزر کی شکل چبھ رہی ہوگی نا تمہیں؟ اس کے لہجے سے ناراضگی کی اخیر شدت محسوس کی بدھ سی گئی۔ آپ میرے واحد اپنے تو آپ ہیں، اب میرے واحد اپنے تو آپ ہیں۔ وہ بھی آنکھیں جھکاتی بے آواز بولی، پر ہزر نے اس کے ہونٹوں کو ہی فوکس کیا تھا، تبھی سمجھ گیا۔ کرار انگ انگ تک اترتا ہی گیا۔ عید مبارک ہزر، وہ کہہ کر آنکھوں میں کرچیاں لیے پلٹی، جب ہزر نے اسے عقب سے شانوں سے تھام کر اپنے قریب سرکایا۔ کس حق سے کہا تم نے؟ وہ اس کے کان کی اور چکا۔ مناہل کی آنکھ سے آنسو نکل کر گال پر رینگتا گردن میں گم ہوا۔ بنا کسی حق کے؟ وہ اب بھی نہ پگھلی۔ ہزر سے اب یہ سب برداشت کرنا مشکل ہوا۔ بنا کسی حق کے؟ خیر مبارک مس مناہل۔ بے مروتی کی حدیں کرتا وہ اس لڑکی کو تڑپا کر رکھ گیا۔ وہ فوراً گھوم کر پلٹی اور روتی ہوئی ہزر کے سینے میں منہ چھپا گئی، بازو تک گرد بچوں کی طرح شدت سے لپیٹ لیے۔ ہزر کے ہونٹوں پر تہلکا خیز مسکراہٹ امڈی۔
یہ حق تو بنا کسی حق کے نہیں لگ رہا مس۔ وہ اب بھی باز نہ آیا۔ مناہل کے رونے میں تیزی آئی، پر جب ہجر نے پیار سے بازو اس کی طرف لپیٹے تب لگا جیسے وہ سکون میں آ گئی ہو۔ آپ اس دنیا کے سب سے گندے ہسبینڈ ہیں، سنا آپ نے؟ اپنے ڈیروں آنسو ہجر کے سینے میں اتار دی۔ وہ سوسو کر کے دور ہوئے بھاگ گئی، جبکہ ہجر حقان جو تھوڑا رہ گیا تھا وہ بھی کپ کیک کے پیچھے لٹ گیا، مر گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن تم دنیا کی سب سے اچھی وائف ہو کپ کیک، وہ بآواز بلند ہانک لگائے بولا کہ بھاگتی مناہل نے رک کر سہم کر گردن موڑی۔ گوری بھی، پر وہ آدمی سدھرنے کے آخری سانس تک موڈ میں ملتا، ایسا تو بے ناممکنات میں سے تھا۔ وہ آنسو رگڑتی گز پر لمبی زبان نکال کر حویلی میں جا گھسی تو ہجر کہا لگاتے ہنسا، بندری کہیں کی، جناب کی واپس لوٹ آتی چمک نے موسم تک چمکیلا کر دیا۔ زہے نصیب۔ اب تو بس شادی کی خوشیاں باقی تھیں، لیکن ابھی نازلی اور منہاج والا چیپٹر تو باقی ہے میرے دوست۔ کیسی لگی تھرڈ لاسٹ؟ اس سے زیادہ کہانی کو کھینچا تو چارم نے مر جانا ہے۔ اگلی کی شادی اسپیشل اور نازلی منہاج کی ترکت اسپیشل بھی بس سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں، چینل بھی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ہم سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے سے ریویوز دینا مت بھولیے گا، اور جلدی سے جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا فوراً کر لے، کیونکہ پارس راستے میں ہے اور بس آپ تک پہنچنے والا ہے۔ بائے بائے۔